बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। राजनपुर में छोटू गैंग का खेल ख़त्म हुआ और कराची में एक पुराना खेल फिर एक पुराने अंदाज में दोबारा शुरू कर दिया गया। आज कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। पुलिस के जवानों पर हमला हुआ। 7 के करीब पुलिस के जवान उसमें शहीद हो गए। ये वाक़या जो है ये पहले भी कराची में कई दफ़ा हो चुका है और इस वाक़े में जो लोग मुलव्वस हैं कौन हैं फ़िलहाल तो उनका पता नहीं चला। लेकिन कराची शहर में पुलिस और रेंजर जो हमले हो रहे हैं इनकी तारीख़ काफ़ी पुरानी है। इससे पहले कि मैं आज के अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कराची पुलिस जिस पे हम बहुत तनकीद करते हैं और बहुत सी बदनामियाँ उसके गले में डाली जाती हैं, ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा लहूलुहान पुलिस है। क्योंकि आज मेरे पास कुछ ऐसे अदाद शुमार हैं जिनमें कि ये पता चलता है कि सिर्फ पिछले 4 साल में 2012 से लेके और आज तक सिर्फ 4 साल में कराची में पुलिस के 600 जवान और अफसर जो हैं वो मुख्तलिफ हमलों में शहीद हो चुके हैं, दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। 2012 में कराची में 113 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, 2013 में 156, 2014 में सिर्फ कराची में 75 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 2015 में 80 और ये जो 2016 है इसमें भी कई हमले हो चुके हैं और इन सबको अगर कुल मिलाया जाए तो ये 600 से कुछ ऊपर बनते हैं। मजमूई तौर पे अभी तक सिंध में 2500 के करीब पुलिस के जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ पिछले 4 साल में कराची में पुलिस के 600 जवान शहीद हुए हैं और ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि आज जो जवान शहीद हुए उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं थी। तो ये सिर्फ कराची का मामला नहीं है, पुलिस पर पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी, दीगर शहरों में भी हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, फौज पे और इलाकों में भी हमले हो रहे हैं। लेकिन ये जो नई लहर है इसका क्या मकसद हो सकता है? और इस वक्त जबकि पाकिस्तान में एक हमें सियासी अफरा तफरी नज़र आ रही है, पनामा लीक्स के मामले पर पोलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, तो ये अचानक दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हुई है। तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा अनुशा रहमान साहिबा जो कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं और वज़ीर ममलकत हैं IT की भी, जनाब नईमुल हक साहब मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर। नवीद कमर साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक भी सिंध से है और ये आज कराची में जो वाक़या हुआ है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कराची में पुलिस पर पहले भी कई दफ़ा हमले हो चुके हैं, रेंजर्स पर भी कराची में कई दफ़ा हमले हुए हैं, अब अचानक टारगेट किलिंग पुलिस की दोबारा शुरू हो गई है, इसके पीछे क्या मुहरकात हो सकती हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? देखिए हामिद, मेरा तो ख्याल है कि जो कराची में ऑपरेशन चल रहा है वो अपने फाइनल अंजाम तक तो नहीं पहुंचा और जहां जहां उन लोगों के साथ जो कि दहशतगर्दी फैला रहे हैं कराची में, जो भी उनकी वजूहात हों या बैकग्राउंड हो, उनका अभी तक फायर पावर है। तो इस जंग में अनफॉर्चुनेटली आज का जो वाक़या हुआ है उसमें भी पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन हमें ये इस जंग को एंड तक लेके जाना होगा। और अगर हम ये सोच लें कि चले कुछ हालात बेहतर हो गए हैं, कुछ चीज़ें जो हैं अंडर कंट्रोल आ गई हैं, तो ये पूरी चीज़ ख़त्म हो गई है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हमें और इक़दाम लेने पड़ेंगे। जैसे आपने कहा कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह की बात की या और जो हायर टेक्नोलॉजी की बात की, तो बात यह है कि वो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बतदरीज आनी हैं और सारे फोर्स में उसको फैलना है। ये अनफॉर्चुनेट है कि सॉफ्ट टारगेट मिलता है, वहाँ पे ही जो है वो हमला होता है और हमारे पोलियो वर्कर्स जो हैं वो भी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट नहीं कि पुलिस अब एक सॉफ्ट टारगेट बन चुकी है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अच्छा नईमुल हक साहब, मैंने तो आपको फिगर्स बताई हैं सिर्फ पिछले 4 साल की, लेकिन कराची में सबसे ज़्यादा पुलिस वालों की किलिंग 1995 में हुई है और मेरे पास जो फिगर्स हैं इसके मुताबिक 1995 में 199 पुलिस वाले सिर्फ कराची शहर में मारे गए। ये 9/11 से 6 साल पहले की बात है और उस वक्त ना तालिबान थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो 1995 में भी इतनी ही किलिंग हो रही थी। सन 86 से कराची में 30-40 हज़ार लोग कत्ल हो चुके हैं
دہشت گردی کی نظر ہو چکے ہیں. مختلف حکومتیں آئیں. مجھے یاد ہے کہ بے نظیر صاحبہ جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی 88 میں، انہوں نے ایک میٹنگ پرووائڈ کی تھی کراچی میں اسی دہشت گردی کے حوالے سے. جب میاں نواز شریف صاحب بنے پرائم منسٹر سن 90 میں، انہوں نے بھی ایسی میٹنگ پرووائڈ کی. یہ اس وقت کی بات ہے. اور آج بھی وہ ہمارے جو وزرائے اعظم ہیں ان کو اسی مسئلے سے اس لیے نمٹنا پڑ رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل آج تک سامنے آیا ہی نہیں. میری رائے میں ہماری جو پولیس کی اور میں ایک بہت ہی مختلف زاویے سے دیکھنا چاہتا ہوں، پولیس کی ٹریننگ اتنی ناقص ہے. پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں ایک وین میں 6 آدمی، اگر کوئی نکلنا پڑے ان کو نکلنے کے لیے 10 منٹ چاہیے. بڑی بڑی بندوقیں لے کے چلتے پھرتے ہیں جن کے چلانے کے لیے ان کو 2-3 منٹ چاہیے، حالانکہ پستول ہوں تو بدر. ان کے الرٹنس، آپ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا تعلق کراچی سے، کراچی کے کسی بھی پولیس کے ناکے پہ جا کے دیکھ لیں، پولیس پر 5 منٹ میں آپ غالب ہو سکتے ہیں اگر آپ پلاننگ کر کے جائیں. اور یہاں پر اسلام آباد میں دیکھ لیں، گاڑیاں روکتے ہیں، آگے سے ڈکی پیچھے سے ڈکی کھولی، آگے سے انجن کھولا، جاؤ. یہ نہیں پتا کہ گاڑی کے اندر کے بھی حصے ہوتے ہیں، وہ کوئی چیک ہی نہیں کرتا. یعنی میں کہتا ہوں کہ پولیس جو ہے وہ کوئی نفسیاتی ایک جنگ ہوتی ہے. اور 30 سال آپ کے خیال میں کراچی پولیس اور اسلام آباد پولیس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے؟ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. پولیس کا پاکستان میں کلچر جو ہے، اربوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس جو ہے ٹریننگ، جو بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا کس قسم کی ٹریننگ ہو رہی ہے، مگر آج کل کی دہشت گردی، آج کل کے واقعات سے نمٹنے میں وہ مکمل طور پہ ناکام ہے. اچھا، اسلام آباد پولیس جو ہے وہ شہر کو کیسے سیکیور کری ہے، اس پہ میں آپ کو آج کچھ چیزیں بتاؤں گا. لیکن انوشہ رحمان صاحبہ، یہ جو مسئلہ ہے آپ ایگری کریں گی کہ یہ پورے پاکستان کی پولیس کا مسئلہ ہے؟ اب جو ساؤتھ پنجاب میں راجن پور کے علاقے میں جو چھوٹو گینگ جو ہے اس نے بھی سرنڈر کیا تو فوج کے سامنے کیا، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پنجاب کی پولیس بھی اتنی انکمپیٹنٹ لگ رہی ہے جیسی کہ باقی جگہوں پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے بے تحاشا مطلب قابل مذمت ہے، اور جو شہداء ہیں پولیس کے، ان کی پورے خاندانوں کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی بھی کرنا چاہوں گی اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیں گے. لیکن پولیس کا جو اس وقت جو آپ نے سوال ابھی کیا ہے، چاہے وہ ضرب عضب ہو، ضرب احن ہو، ایک رول ہے اس وقت، اسپیشل سچویشن ہے پاکستان میں، دہشت گردی کی ایک جنگ کے اندر ہم اس وقت گھس چکے ہیں. پنجاب پولیس نے اپنا رول بالکل نبھایا. جو کچھ بھی ٹریننگ ان کے پاس موجود ہے، جو ان کے پاس طریقہ کار ہے، اس کو انہوں نے پورا استعمال کیا. لیکن جس قسم کی صورتحال سے اس وقت ملک دوچار ہے، یہ ایشو، یہ قومی ایشو دہشت گردی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور یہاں پہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا. پنجاب پولیس نے اپنا رول ادا کیا، لیکن کیونکہ مسئلہ ایک دہشت گردی کا جو نوعیت اختیار کر چکا ہوا ہے، اور جس طریقے سے چھوٹو گینگ کو پیچھے سے سپورٹ آتی رہی، وہ جب پھر مل کے تمام اداروں نے اس کو حل کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک آپ کہہ دیں کہ 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا. یہ سب نے مل کے تمام اداروں نے اس کو مل کے حل کیا ہے. جی، تمام اداروں نے مل کے اس کو حل کیا ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پنجاب پولیس نہیں کر سکی. پنجاب پولیس نے اپنا رول ادا کیا. انہوں نے 12-13 پولیس کے وہاں پہ لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں. تو مگر یہ کہ ایشو بہت بڑا ہے، یہ اس ایشو کو مل کے ہینڈل کرنا ہے. ان کے ساتھ بھی وہی مسئلہ تھا جو کراچی پولیس کے ساتھ تھا. جب یہ آپریشن شروع ہوا راجن پور کے کچے کے علاقے میں، تو کئی دن تک پولیس والے جو ہیں ان کو کھانا بھی نہیں ملا وہاں پہ، پنجاب پولیس والوں کو. ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا. اچھا نعیم صاحب، آپ نے جو ذکر کیا تھا اسلام آباد پولیس کا، تو پاکستان کا کیپٹل ہے اسلام آباد، اور اس وقت اسلام آباد میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ اور جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ پولیس جو ہے وہ چیکنگ کس طرح کرتی ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ ساری کی ساری اسلام آباد پولیس پر ہم تنقید نہیں کر رہے. اسلام آباد پولیس کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن جو شہر کی صورتحال ہے، ابھی کچھ دنوں سے اسلام آباد شہر میں کیپٹل میں تھریٹ الرٹ چل رہا ہے. ڈپلومیٹس کو وارننگ دی جا رہی ہے فلاں جگہ پہ مت جائیں، فلاں جگہ پہ مت جائیں. لیکن آج اس شہر میں، یعنی کہ آج کی کیا صورتحال ہے، راشدہ شعیب کی اس رپورٹ میں دیکھیے. سیکیورٹی کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود دارالحکومت اسلام آباد میں دہشت گردوں کے لیے رستے یوں کھلے ہیں جیسے شہریوں کے تحفظ کی ذمہ داری سے سب بھی فارغ ہوں. شہر میں داخلے کے 6 بڑے اور 25 چھوٹے راستے، بے شمار کچی سڑکیں اور پگڈنڈیاں بھی ہیں. کل چیک پوسٹیں 43.
گولڈا چوک سے شہر کے اندر 2 رستے جاتے ہیں، لیکن اس انتہائی اہم پوائنٹ پر تعینات سیکیورٹی کی حالت عوام کی جان کے ساتھ کھلواڑ کے برابر ہے۔ یہاں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ٹرک بغیر کسی تلاشی کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، کہیں 2 پولیس اہلکار، کہیں ایک بھی نہیں، وہ بھی ٹیکنالوجی اور اسلحے کے بغیر، اور دوسری طرف خالی چیک پوسٹ۔ یہ ہے شہر کی اہم ترین شاہراہ مارگلا روڈ۔ کہنے کو 4 چیک پوسٹیں قائم، لیکن سیکیورٹی سرسری۔ یہاں بھی ٹرک بآسانی بڑی شاہراہ سے اتر کر آبادی میں سے گزر رہا ہے۔ اس ٹرک میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اسی رستے سے بارود بھرا ٹرک میریٹ ہوٹل جا پہنچا تھا۔ اسلام آباد کے ہی گرد و رواح میں بے حساب ٹیررسٹ بھی پکڑے گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے، جو آرمز ریکور ہوئے تھے، اس کی تفتیش ہو کے اس پہ فالو اپ ہو کے ان کی جتنے سہولت کار ہیں اس سارے نیٹ ورک کو توڑنا ہے۔ کشمیر ہائی وے اور آئی جے پی روڈ کو ملانے والی اس سڑک پر تو لدے ہوئے ٹرکوں کی لائن لگ گئی ہے، جبکہ چیک پوسٹ بالکل خالی۔ ان بوریوں میں کیا بھرا ہے؟ کون ہے جو دیکھے؟ ادھر ہے مہر آبادی، کچی بستیوں کے ڈیرے، جرائم کا ممکنہ گڑھ۔ یہاں بھی بلا روک ٹوک آمد و رفت جاری۔ مری سے اسلام آباد کے داخلی راستے پر 12 کہو چیک پوسٹ، 2 پولیس اہلکار، کتنی گاڑیوں کی تلاشی لیں اور بھلا کیسے؟ یہاں ٹینکر اور ٹرک بلا روک ٹوک گزرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ شہر کے داخلی راستے فیض آباد پل تک بڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع نہیں، نہ ہی چیکنگ کا کوئی نظام۔ چک شہزاد سے راول چوک کے رستے سیکیورٹی کے ناکافی انتظامات نے بھی دہشت گردوں کے لیے رستے آسان کر رکھے ہیں۔ جی ایچ کیو تک کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں کی پہنچ سیکیورٹی اداروں کی حکمت عملی سے کئی قدم آگے دکھائی دیتی ہے۔ اسلام آباد کچہری حملے کی جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ میں پولیس نے خود اپنی کوتاہی تسلیم کی۔ دہشت گردی کے خلاف 2009 کا سیف سٹی منصوبہ کئی بار التوا کا شکار ہونے کے بعد اب تک اسلام آباد کو سیف بنانے کے صرف دعووں تک ہی محدود ہے۔ دہشت گردوں کے مقابلے پر اسلام آباد کی سیکیورٹی میں اتنے بڑے جھول شہریوں کے سر پر ایک بہت بڑا خطرہ بن کر منڈلا رہے ہیں۔ کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ جی، اس کا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں ہے، خوف و ہراس پھیلانا نہیں ہے، کچھ حقائق ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھا دیا۔ نوید قمر صاحب، یہ سیف سٹی منصوبہ آپ کی حکومت کے دور میں شروع ہوا تھا، اب پارلیمنٹ ہاؤس بھی وہیں پہ ہے جہاں پہ آپ روز جاتے ہیں، تو یہ جو آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد آپ اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ صرف ہمارا سیکیور ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسلام آباد کے ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو سیکیورٹی مہیا کی جائے، اور یہ پروجیکٹ انفارچونیٹلی اس زمانے میں اس کو کنٹروورشل بنایا گیا اور ڈیلے کیا گیا، لیکن اس کے بعد اس گورنمنٹ کو بھی اب 3 سال ہو گئے اور یہ نیشنل ایکشن پلان کا بھی ایک حصہ ہے، اور بار بار انٹیریئر منسٹر جو ہیں اس پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ پروجیکٹ لا رہے ہیں، لیکن جتنی بھی ڈیٹس دی گئیں، جو ڈیڈ لائنس دی گئیں، وہ ان میں سے کوئی بھی پوری نہیں ہو سکی۔ تو میرا تو خیال ہے کہ اس ماڈرن ٹائمز میں آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ ایک ایک گاڑی کو روک کے ایک ایک گاڑی کی ایک ایک بوری کو دیکھا جا سکتا ہے تو وہ امپاسبل ہے، پھر آپ کا باقی جو اکانومی ہے وہ ٹھپ ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو ظاہر ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے، آپ کو نان انٹروزو میتھڈز استعمال کرنے ہیں، اور اسی سے آپ جو ہے ان چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں۔ چلیں، وہ تو آئی ٹی منسٹر صاحب بتائیں گی نا ہمیں، لیکن نعیم الحق صاحب، آپ کا تعلق تو کراچی سے ہے، اسلام آباد میں آپ بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں، آپ نے جو ابھی بات کی تو ہم نے آپ کو فوراً رپورٹ دکھا دی۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے جو تمام شہر ہیں وہاں پہ کم از کم بڑے شہروں میں کوئی اس طرح کے جو اکوپمنٹس لگنے چاہیے کہ اگر کوئی بڑی گاڑی شہر میں داخل ہو رہی ہے اور اس میں کوئی قابل اعتراض چیز ہے تو فوراً پتہ چل جائے؟ دیکھیں، ہم نے جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی ناکام کوشش کی ہے پاکستان میں، تمام اسلام آباد میں جس سرینا کے سامنے وہ رات کو بڑی بڑی اوپر سے لائٹیں لگی ہوتی ہیں جو ڈرائیور کو اندھا کر دیتی ہیں، اور وہ اس کے آگے بالکل بلاکس ہوتے ہیں۔ اب یہ لائٹوں کی پوزیشننگ اس طریقے سے ہو سکتی تھی کہ ڈرائیور اندھا نہ ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو، اس قسم کی چیز نہ ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے والد مرحوم پولیس کے میں رہے، ان کی ساری عمر پولیس میں گزری، کہ اس وقت پورے پاکستان میں پولیس کی ٹریننگ جو ہے وہ اتنی ناقص ہے
کہ وہ کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے کافی نہیں ہے. چھوٹو گینگ تو ہے کہ کراچی میں رینجرز کیوں آئے؟ پولیس ناکام ہو گئی. پولیس اور پھر ہماری عدالتیں بھی انصاف نہیں کر پاتی. کراچی میں 4-5 ہزار ٹیررسٹ جن کی لسٹیں حکومت کے پاس موجود ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا ان سب کو گرفتار کر کے ان سب کا فوری سمری ٹرائل کیا جاتا، اور ان میں جتنے بھی شدید جو بدترین دہشت گرد ہیں ان کو سر عام پھانسی پر لٹکایا جاتا. عبرت ناک سزا ضروری ہے، ورنہ یہ دہشت گردی کے واقعات اور دہشت گرد جو ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں گے. اچھا جی انوشا رحمان صاحبہ، کیونکہ آپ آئی ٹی کی منسٹر ہیں، آپ کچھ بتائیں گی کہ ہماری پولیس، میں باقی سیکورٹی فورسز کی بات نہیں کر رہا، پولیس جو ہے اس کے پاس کتنا لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے؟ وہ کس طرح کسی ڈاکو یا کسی کرمنل کی موبائل فون کال کو ٹریس کر سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو جو ایل آئی کی فیسلٹی ہے یہ موجود ہے، تو یہ تو ممکن ہے کہ سنا جا سکے، کال ٹریس کی جا سکے، اور اسی طرح سے آپ کو یہ ساری انفارمیشن آتی ہے، جتنی بھی آپ کو انٹیلیجنس شیئر ہوتی ہے آپ کے ساتھ، وہ یوزولی فون کے اوپر ہوتی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے سال میں ایک بہت کمپریہنسو ایکسرسائز ہوئی تھی کہ تمام سم کارڈز کو بایو میٹرک ویریفیکیشن کے ذریعے سے ایشو کیا گیا تھا. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس ایکسرسائز سے آپ ٹریس کر سکتے ہیں، ٹریک کر سکتے ہیں، کال کے کرنے والے تک پہنچ سکتے ہیں. ایک بیک گراؤنڈ کے اندر تو یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن جس طرح آپ نعیم صاحب بات کر رہے ہیں یا جس طرح قمر صاحب بات کر رہے ہیں، جس قسم کی یقیناً ہمیں اپنے آپ کو ری اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب نے ایک ایکسرسائز شروع کی، انہوں نے اسپیشل فورس کو بھی کی ٹریننگ بھی شروع کی ہے، اور لیکن یہ ایک بہت بڑا قومی ایشو ہے. دیکھیے، دہشت گردی کے ساتھ ہے کہ ایک تو ہم پولیس کو میرا خیال ہے ڈی مورلائز نہ کریں. ہم نے یہاں اسلام آباد میں پولیس کے سینئر آفیسرز کو سویلینز کے ہاتھوں پٹتے بھی دیکھا، ہم نے ان کو ڈی مورلائز ہوتے بھی دیکھا. تو ہمیں یہ ایک ساری جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر ہم پولیس کو کم از کم ڈی مورلائز نہ کریں. وہ سب سے سامنے کھڑے ہیں، فرنٹ فیز ہیں، ان کو آپ ہمیں ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے. جی بالکل، بٹ ہم یہ بھی سمجھیں کہ جس وقت جو دہشت گردی کی فضا ہے، اٹس اے ویری ویری اسپیشل سچویشن ہیئر ان پاکستان. اور آپ نے جب برسلز پہ دیکھا، جب اٹیک ہوا، جب پیرس میں اٹیک ہوا، تو وہاں آپ نے کونے کونے میں آرمی کو ڈپلوائے ہوتے دیکھا. آپ نے ایئرپورٹس کے اوپر، شاہراہوں کے اوپر آپ نے آرمی کی ڈپلائمنٹ دیکھی، بیکاز اسپیشل سرکمسٹانسز ریکوائر اسپیشل ہینڈلنگ. تو یہ کمبینیشن ہے جس کے ذریعے سے ہم آگے چل رہے ہیں، اور آگے چلنا بھی پڑے گا. لیکن پولیس کی باہر نہ ان کو اکوپ کرنا، یہ جو اسمارٹ سٹی کا، یہ جو سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے، یہ ویسے بھی شاید آپ کی اطلاع کے لیے یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں جو اسمارٹ سٹی کا ایک جو پروجیکٹس ہیں اس میں سیفٹی آف دا سٹیز بھی ایک گول کے طور کے اوپر آ رہا ہے. یہ ایک یونیورسل گلوبل ایشو کے طور کے اوپر ایمرج ہو رہا ہے. یہ صرف ہماری پولیس یا صرف ایک پاکستان کی پولیس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دہشت گردی کو اوور آل گلوبل کانٹیکس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ادارے جو ہیں ان کو کیسے اکوپ کرنا ہے، ان کی ہارمنی کیسے ہیجن کرنی ہے، اور ان کو آگے جاتے ہوئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ٹریننگز کیا ہیں. بیسکلی اٹس اے کمپیوٹنگ اسٹریٹجی جو کرنے کی ہم کر بھی رہے ہیں اور کرنے کی مزید بھی ضرورت ہے. اور یہ بلوچستان، سندھ اور شاید خیبر پختونخوا میں بھی یہ کر رہے ہوں گے، آئی ایم شیور کر رہے ہوں گے، لیکن پنجاب میں ڈیفینیٹلی یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے اور اسلام آباد میں کام اس پہ ہو رہا ہے. اچھا، اب ایک میں وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاناما لیکس کا جو معاملہ ہے اس پہ کمیشن ابھی تک نہیں بنا، اور اس پہ سیاسی جماعتوں میں کچھ رابطے بھی ہو رہے ہیں. معاملہ کدھر جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب جو پاناما لیکس کا معاملہ ہے یہ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، اس سے پہلے کہ میں حکومت سے پوچھوں، آپ ذرا بتائیے نوید قمر صاحب، اپوزیشن جو ہے وہ کیا، اپوزیشن کی تمام پارٹیز جو ہیں ان کی مشترکہ حکمت عملی وضع ہو چکی ہے، یا ان کی حکمت عملی بھی ڈیفرنٹ ہے؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے پارلیمانی کمیشن بنا لو، تو رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. پی ٹی آئی کچھ کہہ رہی ہے. نہیں، پہلی چیز تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ شاید سب کے لیے سوائے حکومت کے یہ خوشخبری یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اپوزیشن کی وہ ایک پیج پہ ہیں. ہمارے مختلف پارٹیز کے ساتھ راؤنڈز آف میٹنگز کل بھی ہوئے تھے، آج بھی ہوئے ہیں، اور کچھ اگلے ہفتے بھی ہوں گے. اور اگلے ہفتے کی وسط میں ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بیٹھ کے ایک باقی لائحہ عمل جو ہے وہ آگے دیں گے. سب پارٹیز کا موقف ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک
प्रॉपर एम्पावर्ड कमीशन होना चाहिए। पार्लिमानी कमीशन की तजवीज़ ख़त्म। नहीं, मुझे समझाने दें जी। और उसको जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो भी ऐसे हों जो कि तमाम पार्टीज़ को काबिल कबूल हों। ठीक है। और उनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन हो वो थरो प्रॉपर हो, किसी इंटरनेशनल फोरेंसिक जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके थ्रू हो। ये तमाम बातें इकट्ठे मिलके फिर ही एक प्रॉपर जवाब दे सकते हैं। पार्लियामेंट्री जो कमीशन है वो सप्लीमेंट करता है इस सारी चीज़ को, वो सुपरसीड नहीं करता। ठीक है। क्योंकि पार्टीज़ का ये भी ख्याल है कि हमको बाकी फोरम्स जो हैं उनको भी एब्डिकेट नहीं करना चाहिए। हमें इलेक्शन कमीशन को भी देख लेना चाहिए, हमें नैब को भी देख लेना चाहिए, और पार्लियामेंट तो है ही वो फोरम जो पॉलिटिशियंस का होता है और उसी को इस्तेमाल भी करना चाहिए। नईम साहब, आप तस्दीक करेंगे कि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीद कमर साहब? जी, नवीद कमर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा इस बात पे हम सब मुत्तफिक हैं पार्लिमानी पार्टी कि चीफ जस्टिस के तहत ये इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको बैन अवी एक्सपर्ट्स की मदद मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ 2 दिन पहले एक कमेटी की मीटिंग के बाद डार साहब ने और हमारे कुछ कौमी असम्बली के जो मेंबरान ने उनका बाकायदा इस मामले में एक डायलॉग भी हुआ है। मतलब एक राब्ता कायम हुआ है जिसमें तबादला ख्याल हुआ, और हमने इसी मौक़िफ़ को हमारे जो MNAs थे उन्होंने डार साहब से इसी बात को दोबारा दोहराया। तो मैं समझता हूँ कि नवीद कमर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में क्योंकि रवाबित जारी हैं और लोग भी इसमें, यानी कि हुकूमत और अपोजिशन के रवाबित भी शुरू हो चुके हैं, जो आपने खुद ही जिक्र कर दिया। वो तो परसों कौमी असम्बली में मैंने जैसा कि बताया जी, और डार साहब के साथ हमारे कौमी असम्बली के दो अरकान थे, शीरी मदारी और शफकत महमूद, उनकी गुफ्तगू हुई और उन्होंने बाकायदा आके इमरान खान साहब को ब्रीफ किया इस बारे में। ठीक है। तो वो तो शुरू हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरे कौम के लिए बेहतर होगा कि एक मुत्तफ़िक़ा लाएमल तैयार हो जाए ताकि हम आगे बढ़ें, इस मसले को ख़त्म करें और कौम जो एक बहुत ही एक संगीन दौर से गुजर रही है इससे निकल जाए। आपकी और नवीद कमर साहब की गुफ्तगू से हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि अगर जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी की सरबराही में कमीशन बनेगा तो आपको कबूल नहीं होगा? देखें, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी मेरे बचपन से क्लास फेलो रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ सारी उम्र से। बहुत ही नफीस आदमी है, बहुत ही उम्दा आदमी है। मगर हमारी पार्टी के मौक़िफ़, क्योंकि हमने सब ने मिल के तय किया है, वो चीफ जस्टिस के हक़ में है कि उनकी ज़ेर निगरानी ये कमीशन होनी चाहिए। अच्छा, अब आप बताइए जी, अनोशे 2 चीज़ें बताई उन्होंने। नवीद कमर साहब ने कहा कि सारी अपोजिशन एक पेज पे है, और नईम उल हक साहब बता रहे हैं कि अपोजिशन और जनाब इसहाक डार साहब का भी कुछ राब्ता है और बातचीत चल रही है, लेकिन सरमद जलाल उस्मानी साहब अगर आएंगे तो मामला आगे नहीं चलेगा। मीर साहब, ये तो आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने तो बिल्कुल अगले दिन ही आके अवाम को जब खिताब किया और उन्होंने बता दिया कि वो बिल्कुल अपने क्योंकि उनका तो जिक्र नहीं है इस पूरे इशू में, अपने बच्चों को उन्होंने कहा मैं एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, और उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाने का ऐलान भी किया। लेकिन इमीडिएटली बाद ही उसके बाद तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने अपनी अपनी एक डिफरेंट मौक़िफ़ देना शुरू कर दिया, और अभी तक अपोजिशन तो मुत्तफिक नहीं हुई एक पॉइंट के ऊपर। अभी अब कमर साहब ये फरमा रहे हैं, अभी कमर साहब, मैं तो लिटरली अभी कमर साहब से मैंने ये बात सुनी है, हम तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इंगेज हुए में हैं, और इनको भी आज सुबह भी फ़ोन किया था खुर्शीद शाह साहब को इसहाक डार साहब ने, और जिस मीटिंग का ये जिक्र कर रहे हैं हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी की मीटिंग थी, और उस मीटिंग के बाद इसहाक डार साहब ने, जहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद थी, सिर्फ पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी, और उनके सामने ये बात रखी थी कि हमारे सामने जुडिशरी का सेंटिमेंट मीडिया के ज़रिए आया है, और उसको सामने रखते हुए शायद एक सिटिंग जज की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कमीशन बनाना शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि अब उनका सेंटिमेंट हमारे सामने आ गया है। लेकिन अब जिस तरह ये बात कर रहे हैं और इनके साथ हमारी मुशावरत जारी है, अब ये जैसे कमर साहब कहते हैं कि ये अपनी बात सब लोग मुत्तफ़िक़ा तौर पे गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल रखें, और हम भी प्रोएक्टिवली इनके साथ इंगेज्ड हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने रिटायर्ड जज के ऊपर एक जैसे समझ लें कि मुख्तलिफ, कोई कहता है पार्लियामेंट्री कमेटी बना दो, कोई कहता है सिटिंग जज बना दो,
تو ایک بات ایک طرف سے نہیں ہو رہی نا نہیں ابھی تو وہ دونوں ایک بات وہ ابھی ہو گئی نا ابھی آپ کے پروگرام کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے تو اب ذرا یہ فارملی کمیونیکیٹ کریں گے نا اچھے طریقے سے یہ سارے کمیونیکیٹ کر دیں جی آپ اسحاق ڈار صاحب کو فون کر کے ایک میٹنگ کے فارم میں آ جائے گا. اسحاق ڈار صاحب کی جو ٹیلی فون کی کنورسیشن کی بات کر رہی ہیں اس میں بھی یہ بات کنوے کی گئی تھی کہ ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی انڈر ایک کمیشن کی بات ہے. جہاں تک ریٹائرڈ جج کی بات ہو یہ انڈیویجول کی بات نہیں ہے. جب سب پولیٹیکل پارٹیز نے کہہ دیا تھا کہ جی ہمیں ریٹائرڈ جج جو ہے اس کی سربراہی میں قبول نہیں ہے کمیشن تو گورنمنٹ کو اس سے آگے بڑھنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہیں پھنسے رہتے اور کہتے کہ نہیں ہم نے کیونکہ کہہ دیا ہے تو یہ ہے نا کہ آپ نے قوم کو جو ہے کنونس کرنا ہے کہ یہ ہم جو ہیں ہمارے ہاتھ صاف ہیں اس میں تو پھر آپ ایسے فورم پہ تو لے کر جائیں جس کی کریڈیبلٹی ہو یا جس کو کی ایکسیپٹیبلٹی ہو. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اپنا موقف اب چینج کر دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور پرویز رشید صاحب پرائم منسٹر کے ساتھ آج ان کی میٹنگ ہوئی ہے شام کو تو شاید کوئی موقف سامنے آ جائے گا. کیوں انوشے آپ کو بھی میسج مل گیا کوئی یا نہیں مجھے کوئی میسج نہیں ملا. میں تو صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جوڈیشری کا سینٹرمنٹ ہمیں میڈیا کے ذریعے مل چکا ہوا ہے اور وہ نہیں سمجھتے کہ ان کو انویسٹیگیشن آپ اٹارنی جنرل صاحب کے ذریعے کیوں نہیں معلوم کر لیتے جوڈیشری کا سینٹیمنٹ. اب ان کا ریکویسٹ آ جائے نا ان کی ذرا فارملی پہلے ایک تو کٹھے ہونا سارے کبھی کہتے ہیں رضا ربانی صاحب کو بنا دیں کبھی کہتے ہیں وہ رضا ربانی صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں بننا پھر کوئی کہتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی کا ہیڈ جو ہے اس کی چیئر جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہونی چاہیے. تو ذرا کسی ایک ڈیمانڈ کے اوپر تو یہ لوگ آئے نا اب آلریڈی اتنا ڈیلے ہو چکا ہوا ہے. آپ ذرا بتا دیں کہ انوشے صاحبہ کی خدمت میں دوبارہ عرض کروں کہ تمام جو پارلیمانی پارٹیز ہیں جیسے کہ نوید قمر صاحب نے بھی کہا ہے متفق ہیں چیف جسٹس کے زیر نگرانی ایک کمیشن بنانے. یہ تو واضح ہو چکا ہے یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. اور اگر وہ نہ اگری کریں گے جس ان کا سینٹیمنٹ سامنے آیا کہ چیف جسٹس کی جو ایک مورل اور لیگل اتھارٹی ہوتی ہے وہ کسی کی نہیں ہوتی چیف جسٹس سپریم کورٹ کی. تو اس کی زیر نگرانی جو کچھ بھی چیزیں سامنے آئیں گی میں سمجھتا ہوں پوری قوم ان کو قبول کر لے گی اور اس پہ کوئی شکوک و شبہات یا اس قسم کی باتیں نہیں ہوں گی. جی اب تو کنوے ہوگا نا آپ کو. اب کنوے مجھے تو کنوے ہو گیا لیکن یہ جس طرح فارملی جس طرح بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہ ایک اور طریقے سے بات آئے گی. اندر کی بات بتاؤں جو مجھے آپ میں سے کسی نے نہیں بتائی. یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا نعیم صاحب یہ اسحاق ڈار صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے آج فون پہ ہوئی ہے اس میں بھی کنوے ہو گئی ہے اور پھر جو خورشید شاہ صاحب کی اور ڈار صاحب کی جو ہوئی ہے وہ انہوں نے بتایا ہے اس میں بھی کنوے ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کنسرن کوارٹر تک بات پہنچ چکی ہے. چلیں جی اب اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں نا کیونکہ ہم لوگ تو اور بھی پارٹیز ہیں نا اب اور بھی پارٹیز ہیں نا. اب دیکھیں جماعت اسلامی بھی ہے باقی لوگ بھی موجود ہیں JUIF بھی ہے ANP بھی ہے سب سے بات کرنی ہے. اچھا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو جو ملے آپ کے کچھ ساتھی صادق صاحب ملے ایگزیکٹلی یہی باتیں کی ہیں انہوں نے. تو اب آگے چلتے ہیں نا اس کو لے کے. اب ہمارے سامنے یہ بھی پوری اخبار کی تراشیں موجود ہیں جس میں جوڈیشری نے یہ کہا ہے کہ ان کا سینٹیمنٹ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کرنا ان کا کام نہیں ہے. وہ بھی سینٹیمنٹ ہمارے سامنے موجود ہے. سو اب آگے چلتے ہیں اس کو لے کے دیکھتے ہیں. پرائم منسٹر نے ایک اعلان کیا ہوا ہے اور اس اعلان کا اچھا جو TORs وہ بن گئے کمیشن کے جی TORs کے اوپر ہم نے کام کیا ہے اور اصل چیز تو وہ ہے جی TORs پہ ہم نے کام کیا. TORs جو ہے اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں نے ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد TORs پہ بات کریں گے کہ کیا یہ TORs جو ہیں یہ صرف پاناما لیکس میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کیا یہ TORs صرف اس کے متعلق ہوں گے یا اس میں کچھ اور معاملات کو بھی شامل کر دیا جائے گا. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب اس موجودہ صورتحال میں حکومت کے پاس دو ممکنہ راستے ہیں. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم صاحب خود ہی اپنے اثاثوں کا اعلان کر دیں تو جیسے کہ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں اعتزاز حسن بھی کہہ چکے ہیں اور بھی لوگ کہہ چکے ہیں پھر تو کمیشن کی بھی ضرورت نہیں. لیکن اگر اثاثوں کا اعلان نہیں کرنا اور کمیشن بنانا ہے اور چیف جسٹس صاحب سے بات کی جاتی ہے اور وہ مان جاتے ہیں تو پھر TORs جو ہیں وہ کیا ہوں گے. نوید قمر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ TORs پر بھی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ مین مقصد کیا ہونا چاہیے کمیشن کا؟ دیکھیں اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کے TORs سجسٹڈ TORs جو ہیں وہ بنائیں گے اور حکومت کو وہ
دیے جائیں گے. اچھا. اگر حکومت نے اپنا ڈرافٹ بنایا ہے تو وہ پھر ان کو ایڈجسٹ کر کے جو مین پوائنٹس ہیں. دیکھیں قوم یہ چاہتی ہے کہ جو شخص اس ملک کا حکمران ہے وہ قوم کے سامنے جو ہے ٹرانسپیرنٹلی اپنے آپ کو پیش کرے اور اپنے آپ کو کلیئر کرے ان الزامات سے جو کہ لگائے جا رہے ہیں. تو ٹی او آرز کا تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب آئیں, وہ اپنی جو ہیں وہ اثاثوں کی جو ہے وہ لسٹ بتائیں جو ان کے طرف سے یا ان کے خاندان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں ان کی جو ویریفیکیشن ہے وہ سب دے دیں تاکہ یہ سب چیزیں واضح ہو جائیں. اور اس کے بعد اگر اس میں ایشوز ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ فورنزک جو انویسٹیگیٹر ہے وہ تمام بینک اکاؤنٹس کو لنک کرے اور وہ سب ایویڈنس جو ہے وہ چیف جسٹس کے سامنے آنی چاہیے نا, تاکہ اس میں کوئی فیصلہ کر سکے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل, ہم نے یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری جانب سے ٹی او آر کی تیاری شروع ہو چکی ہے. اور جیسے کہ نوید قمر صاحب نے کہا کہ جو پارلیمانی پارٹیز ہیں وہ پوری اس بات کی کوشش کریں گی کہ مشترکہ طور پر ایک دستاویز پر, ایک ڈرافٹ پہ معاف کیجیے گا, ایک مسودے پر ایگریمنٹ ہو جائے تاکہ پھر حکومت کے ساتھ شیئر کر کے اس بات کو آگے بڑھایا جائے. تو ٹی او آر کا انوشا صاحبہ, ٹی او آر کا مین فوکس صرف پیناما لیکس میں جو معاملات سامنے ہیں اس پہ ہونا چاہیے اور اس میں کسی معاملے کی ضرورت نہیں ہے. بس دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ بہت کلیئر کرنا چاہوں گی یہ بات کہ پرائم منسٹر یا ان کے بچوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے اس سارے ایشو کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ شاید صرف یہ 2 بچے ہیں یا یہ 3 بچے ہیں جن کا کوئی مسئلہ ہے اور باقی سب لوگ بالکل ٹھیک ہیں. 200 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر پاناما پیپرز کے اندر آئے سمیت علیم خان صاحب کے. عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا پہلی دفعہ کہ یہ آف شور کمپنیز ایل گاٹن ویلتھ کو چھپانے کے لیے ہے یا یہ کرپشن کا پیسہ ہے. اب جب علیم خان صاحب کا نام آیا تو انہوں نے کل ٹویٹ کیا کہ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے اپنی چیزیں ڈکلیئر کر دی ہیں آف شور کمپنی. نہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف کے اثاثے آج سے نہیں, جب سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, جب سے وہ ڈکلیئرڈ ہیں, تو یہ کہنا کہ جی اثاثے ڈکلیئر کر دیں, ان کے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں, یہ بالکل کسی بھی قسم کا پرسیپشن نہیں ہونا چاہیے. علیم خان کو اور پرائم منسٹر کو میں بالکل ایکویٹ نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں قانون کی نظر میں پاکستان کا ہر شہری برابر ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت آپ جب چیف جسٹس کے پاس جا رہے ہیں تو آپ ایک لیگل انویسٹیگیشن کے لیے جا رہے ہیں, آپ کسی مورل یا پولیٹیکل انویسٹیگیشن کے لیے نہیں جا رہے. تو پیناما پیپرز کو لے کر اگر کوئی حکومت گرانے کی کوشش کرے یا آپ کو اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا میری بات سنیں, یہاں پہ ایک سوال. جب عمران خان, اعتزاز حسن اور بہت سے دیگر اپوزیشن کے لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اپنے اثاثوں کا اعلان کر دیں, ہم کسی کمیشن پہ زور نہیں دیں گے, تو آپ کر دیں اعلان. کیوں نہیں کرتے؟ اعلان تو ہر دفعہ ہوا ہے. پرائم منسٹر کے اثاثے ڈکلیئرڈ ان کے ایسٹس ہیں, ان کے ایسٹس الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیوں ایک پرسیپشن. دیکھیں اب ان کے اگر بچوں کے نام کے اوپر جو اگر علیم, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر علیم خان صاحب کی آف شور کمپنیز ہیں اور ان کے لیڈر اس بات پہ خوش ہیں اور وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ چلو بہت اچھی بات ہے ان کی اگر آف شور کمپنیز, اس پہ بھی سوال ہے. 29,000 پاؤنڈ سے انہوں نے ڈزنز اینڈ ڈزنز آف اپارٹمنٹس لنڈن میں کیسے خرید لیے ہیں. میری ایکڈیمک ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتی, فیکچوئل پہ جانا چاہتی ہوں. ٹی او آر جو ہے وہ پرائمر لیکس میں جو معاملات آئے اسی پہ ہونا چاہیے نا. نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی اگر کرپشن کا پیسہ یا اگر کوئی ایسی کوئی غلط طور پہ کمایا ہوا پیسہ اگر ملک سے باہر گیا ہے تو علیم خان کا بھی دیکھ لیں. آپ دیکھیں اس کو. دوسری بات, ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی, آپ دیکھ لیں, مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ معاملے کی سنگینی کو حکومت نہیں سمجھ رہی. انوشا صاحب یہ اوائڈ کیوں کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, کترا رہے ہیں. سوالات ہیں 5-6 1 گھنٹے میں سارے جوابات تیار کر کے قوم کے سامنے پیش کر دیں تاکہ آگے بڑھے. میں پھر یہ کہوں گی کہ اگر اپوزیشن اتنی زیادہ پریشان ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ کا دروازہ تو آج بھی کھلا ہے. 184(3) کی پٹیشن لے کر جائیں, پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن, اگر اتنا بڑا ایشو ہے ٹیک اٹ ٹو دا کورٹ. یہ دامن مت بچائیں, نہیں بچانے کی بات نہیں ہے, جس طریقے سے اگر ہیٹر کو نہ کریں, ہم کریں اپنی سوچ کو تبدیل کریں. پرائم منسٹر صاحب ہم تو کمیشن بنانے کو تیار ہیں. ایک سوال کا جواب 1-1.5 مہینے سے جب بھی کنٹروورسی شروع ہوئی ہے, کتنے دن ہو گئے, ایک سوال کا جواب سامنے نہیں آیا. پوری قوم چاہ رہی ہے, کل تو عسکری قیادت نے بھی ہنٹ کر دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کم از کم یہ تو آپ نے حلف اٹھایا ہے,
वज़ारत उज़्मा जी, का। ठीक, बिल्कुल। उस हल्फ के तहत ये आपका फर्ज है कि आप कौम के सामने उन सवालात का जवाब दें जो आपकी बिजनेस डीलिंग के मुतालिक ये किए जा रहे हैं। 184(3) के तहत पब्लिक लिटिगेशन पिटीशन की बात कर रही है। कर लेना। अगर देखें इतनी बेचैनी अगर किसी तौर के ऊपर आपको लगती है कि आ गई है कि जी आप कह रहे हैं कि जी अब देखें हमारे बेचैनी सामने तो बहुत तरफ नजर आ रही है आपको। तो फिर नहीं वहाँ नहीं है उस तरीके से। देखें अच्छा। अगर कोई मुत्तफिक होता है इस बात पे कि इस मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है तो हमारे मैनिफेस्टो के अंदर भी एंटी करप्शन और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क्लियर कट पोजीशन है। सो हमारी पार्टी तो खुद इन इश्यूज पे काम कर रही है और ये सेंटिमेंट हम सबका है कि एहतसाब सबका होना चाहिए। मुकद्दस गाय कोई नहीं है चाहे वो किसी इदारे में हो। चले मेरा वक्त खत्म हो गया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Particularly, देखिए मेरा ख्याल है कि बाय नॉट आंसरिंग द क्वेश्चंस और उसको डक करके या किसी और पे काउंटर अटैक करके इनकी पोजीशन साफ नहीं हो रही। ये कंटिन्यूसली इसी स्ट्रेटजी पे रहे हैं और आज दिन तक इशू गया नहीं है। अगर तो इनके ख्याल में कि इशू खत्म हो गया है तो फिर ये पोजीशन जो है बरकरार। बिल्कुल भी नहीं। आप कमीशन बनाने देते कमर साहब तो अब तक ये सब चीजें आज तक हम दिखा भी चुके होते हैं। आप लोग कमीशन ही नहीं बनाने दे रहे। अगर कमीशन बन गया होता ये चीजें वाज़ेह हो चुकी होती। इस कौम ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया है और ये 2018 के इलेक्शन में भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वापस आएंगे इंशाल्लाह और 2023 में भी। ये तरीका ये ना सोचें। जस्टिस पे आपको क्यों एतराज है ये मुझे बता दें। आप मुझे बताएं कि 200 लोगों में से कोई चले एक मुझसे एक लीगल आर्गुमेंट आप कर लें कि 200 लोग हैं उनमें से कोई भी एक या 200 लोगों में से सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर है। देखिए नहीं मैं एक मिसाल है आपके पास FIA है, आपके पास हुकूमत के इदारे हैं, आप उन 200 लोगों के खिलाफ क्यों नहीं लगाते अगर आप समझते हैं आप लोगों ये आपका फर्ज है, हमारा नहीं है। आप हुकूमत है, चाहे हम हो चाहे वो 200 लोग हो कोई भी हो। मैं ना मानूं कि सियासत यहाँ तक ले आई है। आप जो भी गलत काम हुआ है उसकी रिटायर्ड जजेस कई सारे बनने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा PTI जिस तरीके से मलाइन करती है हम ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छी बात यह है कि इसहाक डार साहब का और अपोजिशन की कुछ पार्टियों का आपस में राब्ता है, बातचीत चल रही है। बेहतर यह है कि इस मामले पे पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप जल्द अज जल्द कोई इत्फाक राय कायम कर ले, क्योंकि अगर ये आपस में इत्फाक राय कायम कर लेंगे तो ये मामला जल्द अज जल्द निमट जाएगा। अगर ये मामला जल्द अज जल्द नहीं निमटेगा तो तमाशा इन्हीं का लगा रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।